अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सीनियर सियासतदान सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर साहब, निज़ामी साहब, सबसे हॉट न्यूज़ सऊदी वली अहद का दौरा, जितने भी हल्के हैं वो इस दौरे को कामयाब गर्दान रहे हैं। आपकी नज़र में ये दौरा और इसकी सिग्निफिकेंस? मेरे लिहाज से तो अच्छा, ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे। आप मुशाहिद हुसैन साहब माहिर हैं खारजा पॉलिसी के, इनसे पूछते हैं। शाह साहब, ये दौरा कैसा रहा? इसकी ऑप्टिक्स तो बड़ी अच्छी थी। इसके नतीजे में फौरी तौर पे तो काफ़ी ये हुआ कि 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानी महबूस जो थे वो रिहा हो गए, वीज़ा फ़ीसें कम हो गई, 20 अरब के MOU साइन हो गए। रिफाइनरी से कहते हैं कि साल का $1 अरब से ज़्यादा का हमारा फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें तो ऑप्टिक्स हैं। इसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी बिटवीन दी प्राइम मिनिस्टर एंड जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं। तो आप इसको पाकिस्तान के हवाले से और रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से और पाकिस्तान की जो करंट मुश्किलात के हवाले से कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब और फैसल साहब, और अपने व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये नहायत कामयाब दौरा था और हर लिहाज से कामयाब था। जो अगर वली अहद की बॉडी लैंग्वेज देखें, जो उनके तकारीर देखें और जो उसके मुस्बत नताइज देखें, और मैं समझता हूँ कि मुझे स्ट्रेटिजिकली सबसे अहम बात ये हुई कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के वैसे तो दरीना दोस्ती है, रूहानी रिश्ता भी है, दिफाई ताउन भी है, लेकिन एक तशनगी थी हमारे ताल्लुक़ में, हमारी कुर्बत में, वो इक्तिसादी ताउन था। तो वो जो ऑयल रिफाइनरी की आपने बात की गवादर में, उससे वो फ़र्क पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे मैं समझता हूँ कि CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसको बड़ी तक़वियत पहुँचेगी, क्योंकि जो रिफाइनरी वो लगाएंगे इंशाअल्लाह वो गवादर में है और गवादर CPEC का महवर है। और एक इंसानी हवाले से ये जो बहुत बड़ा हुआ है कि मजलूम पाकिस्तानी जो 2107 मजलूम पाकिस्तानी जेलों में थे, औपचारी कैद काट रहे थे, उनकी फौरी रिहाई से मेरे ख्याल में हज़ारों पाकिस्तानी, लाखों पाकिस्तानियों में खुशी की लहर पहुंची है। तो ये दौरा जो है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया के हवाले से, और इससे हमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेस भी मिल गई है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान भी जाना है और हिंदुस्तान कुछ दबाव की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान पर, तो वो दबाव में भी मैं समझता हूँ कमी आएगी, क्योंकि उससे मालूम हो गया कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तनहा नहीं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं, चाहे चीन हो, चाहे दूसरे ममालिक हों, और सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा है। मुशाहिद साहब, ये CPEC जो है ये तो आपकी बेबी है, आपने थिंक टैंक भी बनाया हुआ है जिसके ज़रिए आप अभी हाल ही में आपने इस्लामाबाद में भी एक गैदरिंग की थी जिसपे मैं नहीं आ सका बड़ी कोशिश के बावजूद। ये जी CPEC का और ये जो सऊदी जो विजिट है इसका और ग्वादर का आपने जो सिनर्जी बनाई है, इस पे बाज़ लोगों ने ये दुर्फंतनी उड़ाई कि जी ये इस पे चीन को बड़ा इतराज़ होगा, लेकिन चीन के जो नाज़िर ममूर हैं उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कहा है कि चीन इसको वेलकम करता है। ये सिनर्जी है क्या? जी, मैं समझता हूँ कि CPEC की बदौलत सबसे बड़ा जो कामयाबी CPEC की हुई है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ जाविये से देखा जा रहा है। 5 साल कबल जब CPEC नहीं था तो पाकिस्तान का इमेज था कि दहशत गर्दी, कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, नाकाम रियासत का, कुछ और मनफी बातें कर रहे थे। जब चाइना ने इतना बड़ा एक एतमाद का वोट दिया पाकिस्तान के रियासत पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर, $50 अरब की इन्वेस्टमेंट और 15 साल का प्रोजेक्ट जो सियासत से, हुकूमत से, शख्सियत से बालातर है 2015 से 2030 तक, और उस CPEC का महवर क्या बनाया? गवादर की बंदरगाह, जो डेड प्रोजेक्ट था वो जिंदा कर दिया। और आप देखें कि CPEC की बदौलत फिर आप देखें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी वहां गवादर आ रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की भी आ रही है, रूस भी इस तरफ देख रहा है, तो सबकी निगाहें पाकिस्तान की तरफ हो गई और पाकिस्तान का एक इमेज तब्दील हो गया कि एज एन इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन। और उस हवाले से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल, क्योंकि चाइना इस वक्त सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, और ये मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वली अहद, ये पाकिस्तान के दौरे के बाद, हिंदुस्तान के बाद चीन जा रहे हैं। तो आप देखें कि ये पूरा खित्ता तब्दील हो रहा है, और मैं तो समझता हूँ आरिफ साहब कि एक ग्रेटर साउथ एशिया इमर्ज कर रहा है एज अ जियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। चाइना,
جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور خلیجی ممالک، جس میں پاکستان ایک ہب ہے، پاکستان ایک پل ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے میں، جس میں توانائی، جس میں معیشت، جس میں بندرگاہ، پورٹس، پائپ لائنز، روڈ، ریلویز، یہ ساری نئی دنیا ابھر رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا مشاہد حسین سید صاحب، ایک جانب ہم نے دیکھا سعودی ولی عہد کا دورہ، اس کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، ابھی تک 6 مہینوں میں عمران خان حکومت کی خارجہ پالیسی، اس سے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ تسلی بخش ہے، 10 آؤٹ آف 10 یا 8 آؤٹ آف 10 اس کو مارکس دیے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو پڑوسی ملک بھارت ہے، اس کی جانب سے پاکستان کو ایک سفارتی گرداب میں دھکیلنے کی کوشش ہے، پچھلے کچھ دنوں سے ہم بالخصوص دیکھ رہے ہیں، اس سے متعلق حکومت صحیح رسپونڈ کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے حکومت کی سمت بنیادی طور پر ٹھیک ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کیونکہ میں چیئرمین بھی ہوں سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کا، اور ہمارا فورن آفس سے وزارت خارجہ سے بڑا قریبی رابطہ بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ ہم سے بڑا خاص تعاون بھی کرتے ہیں، ہم اکٹھے حال ہی میں لندن بھی گئے انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس میں۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جو کرتارپور بارڈر کھولنے کی جو انیشیٹو تھا، افغانستان میں امن لانے کی جو کوشش ہے، سی پیک کو آگے بڑھانے کی کوشش ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ اپریل کے آخر میں وہ چائنا پھر جا رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے اس کا فورم ہو رہا ہے، اس میں وہ ایک گیسٹ آف آنر ہوں گے۔ تو اس حوالے سے چاہے علاقائی تعاون ہو، علاقائی تعلق ہو، وہ ایک صحیح سمت پر ہے۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، یہ جو مودی سرکار ہے اور مودی کی ایک سوچ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی منفی سوچ ہے، اور بڑی ایک بنیاد پرستی تو چھوٹا سا بات ہے، ایک تعصب کی بنیاد پر ہے، اور اب ان کا بڑا مشکل الیکشن آ رہا ہے۔ تو وہ الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان بیشنگ، مسلم بیشنگ، اور ہر لحاظ سے پاکستان کو وہ دھکیلنا چاہتے ہیں، تو اس میں وہ ناکام ہوئے۔ ان کو توقعات تھی کہ امریکہ ان کا ساتھ دے گا، اور سال پہلے آپ کو یاد ہے ٹرمپ نے اپنی اسٹریٹجی تیار کی تھی، 19 اگست کو انہوں نے اعلان بھی کیا تھا، ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی، جس کا محور ہندوستان تھا۔ اور اس وقت بھی مجھے سی این این نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا کہ جی 6 مہینے کے بعد پاکستان کو، اسلام آباد کو ٹیلی فون کال آئے گا واشنگٹن سے کہ آپ ہماری مدد کریں افغانستان میں امن کے لیے، کیونکہ افغانستان میں امن کا راستہ بذریعہ اسلام آباد ہے، دلی نہیں، اور دلی کی کوششیں نیگیٹو ہیں۔ تو ابھی بھی جو ان کا رویہ رہا ہے پلوامہ میں، جس میں سب نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور میں نے اس کے شروع میں کئی بیانات بھی دیے ہیں، تو اس حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اب مودی کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ ناراض ہیں اور وہ تنہا ہیں، سب باقی ایک سمت جا رہے ہیں، چاہے سی پیک بھی ہو، ہم نے ان کو دعوت بھی دی ہے، سارے جنوبی ایشیا کے ممالک سی پیک میں شامل ہو گئے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، سوائے ہندوستان کے۔ مشاہد صاحب، ایک اور طرف آتا ہوں میں کہ کل آپ کا ایک ٹویٹ جو تھا وہ دکھائیے ناظرین کو، اس میں آپ نے بیسیکلی کہا تھا کہ پاکستان ایران کے حوالے سے جو ایران نے الزام لگایا شوڈ سیٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر، اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ چائے کی پیالی میں طوفان سے زیادہ طوفان مچ گیا۔ فواد چودھری نے کہا آپ جاتے ہیں سینٹ کے خرچے پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ آپ کو ہندوستان بھیج دینا چاہیے، یہ کیا آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ لائٹ سوال بھی ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے آج پریس کانفرنس میں عادل الجبیر نے بھی ایران کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ ایران اور جو سعودی عرب کی رائیولری ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یمن میں بھی، ہم کہیں اس چکر میں پھنس تو نہیں جائیں گے؟ ایک تو یہ، اور اپنی بھی اس کو وضاحت کر دیں کہ آپ نے اس موقع پر کیوں یہ ٹویٹ کی؟ دیکھیں جی، میری ٹویٹس آپ دیکھیں 3-4 ہیں عارف صاحب۔ میں نے پہلی ٹویٹس جو کی ہیں وہ پلوامہ کے بارے میں ہیں، اس میں میں نے بڑا کلیئر موقف دیا کہ ہندوستان جو ہے دورے میں آ رہا ہے۔ میں نے امریکہ کی تنقید کی،
پھر میں نے نیو یارک ٹائمز میں 15 فروری کا جو آرٹیکل آیا ہے اس کا میں نے ذکر کیا، جس میں میں نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک ہے، لیکن یہ واقعہ کا پاکستان سے تعلق جوڑنا غلط ہے، یہ حقائق یہ ہیں۔ ان کے جنرل ہدا جو ہیں کمانڈر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اتنا بڑا اسلحہ نہیں آ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں میری جو ٹویٹ جو میں نے آپ کا ذکر کیا جس میں ایران کا بھی ذکر تھا، کیونکہ ایران ہمارا درینہ دوست ہے، ایران مسلم امہ کا حصہ ہے، اور ایران کو آپ ہندوستان کی صف میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اگر ایران کے کچھ خدشات ہیں تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے موقف اختیار کیا تو اس کی تائید خود وزیر خارجہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، جو میرے خیال میں بصیرت بھی رکھتے ہیں، اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں، اور بڑی شائستگی سے وہ سفارتکاری کرتے ہیں جی۔ اور انہوں نے خود ٹیلی فون کیا ایران کے وزیر خارجہ کو جواد ظریف صاحب کو، اور ان کو ری ایشور کیا، ان کو تسلی دی کہ پاکستان ایران تعلقات جی کوئی اس میں درار نہیں آ سکتی، اور ہم ایران کے جو آزادی اور خود مختاری اور ان کے عدم مداخلت میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہمارے جو پالیسی ساز جو میٹر کرتے ہیں، جو بولنے والے کی بات نہیں میں کر رہا، سرکاری اہلکار جو اصل بات ہے، جو حکمران جو سمجھتے ہیں پالیسیز کو، اور اس میں جنرل باجوہ کو بھی کریڈٹ دوں گا، آرمی چیف کو بھی۔ جنرل باجوہ پہلے آرمی چیف ہیں جو ایران گئے ہیں کئی سالوں میں بائی لیٹرل دورے میں، اور 20 سالوں میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایرانین آرمی چیف کو انہوں نے دعوت دی پاکستان آنے کی۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ جو ایران میں ایک تعلقات بہتر لائے ہیں، اور اس میں جنرل باجوہ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے UAE اور ان کے ساتھ بھی کیا۔ جہاں تک آپ نے بات کی اس کا جو سرکاری اہلکار کی جو نام نہاد تنقید ہوئی، میں تو بڑا مجھے لوگوں نے میں نے بات کی تو میں دیکھا کہ یہ لگتا ہے کہ مودی کی جو سوچ ہے وہ ادھر آ رہی۔ مودی صاحب بہت ناراض تھے ہمارے دورے سے۔ ہندوستان نے کہا کہ یہ جو دورہ ہے سینٹ خارجہ امور کمیٹی کا جو کشمیر کے لیے جا رہے تھے، جس کی دعوت خود مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں دی، اور ہم مل کے ایک ہی فلائٹ پر گئے، اکانومی پلس فلائٹ ٹکٹ تھا PIA کا، اس میں مودی کو بڑی تکلیف تھی۔ تو ہمارے سرکاری اہلکاروں کو تو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شاہ محمود قریشی نے میرا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان میں حکومت اور پارلیمان اور میری ڈیلیگیشن میں PTI کے 2 سرکردہ لیڈرز، سینیٹر شبلی فراز جو قائد ایوان ہے سینٹ کے، اور سینیٹر شہزاد وسیم، اور سینیٹر شہری رحمان صاحب PPP کی بھی 6 سیاسی جماعتوں کے لوگ مشاہد صاحب، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور ہم نے ٹکا کے موقف پیش کیا۔ مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ میرے اور آپ کے والد صاحب کے بڑے پرانے درینہ تعلقات ہیں۔ مجھے آپ کے والد صاحب کا پاکستانی تحریک پاکستان میں جو رول تھا، میرے والد صاحب کا، آپ کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بھارت کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن یہ اہلکار جن کا ذکر کیا لیتے ہیں جی، انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کا بس چلے تو آپ کو انڈیا بھیج دیں وہ مودی کے پاس۔ تو لیکن وہ اگر اس سوچ والی ہو تو اگر ایسے نادان دوستوں حکومت میں آپ دیکھ لیں کہ جو قومی مفاد کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں درار ڈال رہے ہیں، ہم لوگ جو کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر آپ چاہیں تو وہ ہم دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا، وہ جو کشمیر دکھا دیں، ذرا دکھا دیں تاکہ جو لوگ اس علم ہے اور لا علمی میں ایسی ذہنیت یا ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد حسین سید صاحب، ہم دکھا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو آپ سرکاری اہلکار کہہ رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو یہ سرکاری اہلکار کہہ رہے ہیں، وہی تو میں ان سے کہہ رہا تھا، وہ وزیر ہیں، یہ بھی انفارمیشن منسٹر رہے ہیں لیکن یہ اور طرح کے انفارمیشن نہیں۔ اچھا اس میں نظامی صاحب جو چودھری صاحب نے کہا کہ سینٹ کے خرچے پر دوروں سے اعتراض کریں، اور تعجب ہے کہ آپ کو کشمیر پر نمائندگی کا کہا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی خدمت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز میں واضح کر دوں عارف صاحب، ایک اور چیز واضح کر دوں کہ میں ان چند پاکستانیوں میں ہے جس کی ایک بین الاقوامی شناخت ہے اور جسے دعوت دی جاتی ہے۔ اچھا مشاہد حسین سید صاحب، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، خود انوائٹ کرتے ہیں، مشاہد حسین سید صاحب پہلے کبھی نہیں جاتا، یہ تو ڈیلیگیشن میں لے کے گیا۔ آپ کا جو سیاسی قد ہے اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کبھی سینٹ کے خرچے پہ نہیں گئے، سوائے یہ دورہ تو تھا ہی سینٹ۔ اچھا یہ ذرا انہوں نے لندن میں جس طرح کشمیر کاس کو لے کے کشمیر کے معاملے کو مشاہد حسین سید صاحب نے اٹھایا، کیا بات انہوں نے کی، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ India should read the writing on the wall. When their Prime Minister went to Srinagar yesterday, there was a complete blackout, there was complete shutdown, and there was strong resistance, which shows the mood there. Rape is used as an instrument of conflict, and the use of pellet guns which are used to hunt animals against
unarmed civilians, especially youth, boys and girls. I pay special tributes to the martyrs of Kashmir, including Burhan Muzaffar Wani and the youth of Kashmir who have resisted the repression from India. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने क्या बात की लंदन में, आप देख रहे हैं उनके बाईं जानिब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक भी बैठे हैं, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी बैठे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके ये सरकारी एहलकार और वज़ीर के दरमियान फ़र्क क्या होता है ये भी जानते हैं, और ये जो महाज़ आई है इसका फ़ायदा किसको पहुँच रहा है इससे मुतालिक भी जानेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से हमारे साथ। भारत मजाक जी उस पर भी थोड़ी सी बात जी बिल्कुल बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, ब्रेक से पहले वो क्लिप तो हमने दिखाया है, शॉर्टली ज़रा इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा, सरकारी एहलकार और वज़ीर का फ़र्क क्या आप नहीं जानते। और दूसरा, इस वक्त जो इस खित्ते के हालात हैं, हम देख रहे हैं कि भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर्स खा वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए हो या किसी और मुल्क के ज़रिए पाकिस्तान को निशाना बनाता रहा है। भारत में होने वाले इंतखाबात और जिस तरह पाकिस्तान को अक़वाम आलम के सामने भारत की जानिब से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फिर वे पुलवामा अटैक है, कुलभूषण यादव का मामला है, हाउ टू रिस्पॉन्ड, करना क्या होगा? इसको थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट डाल दूँ मुशाहिद साहब कि ये जो हुआ है इसमें भारत ने इसके बावजूद कि पाकिस्तान और अमेरिका की तालिबान से मुज़ाकरात करवा रहा है, मोहम्मद बावन साबित हो रहा है, एक किस्म का जॉन बोल्टन ने और वाइट हाउस ने जो कुछ कहा, ऐसे लगता है जिस तरह मोदी को क्लीन चिट दे दिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ को एडवेंचर करना चाहे तो अमेरिका को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो ये अब हमारे वली अहद तो चले गए हैं अब भारत, और ये एक बात उसमें ये भी है जो मुश्तरका एलामी में है कि उन्होंने इसका जो भारत के साथ टेंशन को कम करने का नोटिस लिया, हो सकता है जाके वहाँ को बातचीत भी करें। लेकिन इस वक्त आया हमें सिक्योरिटी वाइज भी को ख़तरात दो चार है। अगर आप देखें जो एक हसार बनाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। आपने पहले जो वो बात की थी फैसल साहब ने, मैं थोड़ा सा लाइट बात कर दूं फिर आगे चलते हैं। हाँ, सरकारी एहलकार और वज़ीर इत्तलात में क्या फ़र्क होता है? वज़ीर इत्तलात आरिफ नज़ामी साहब भी रहे हैं, मैं भी रहे हैं। वज़ीर इत्तलात वो होता है जो पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी करता है, पाकिस्तान का केस फाइट करता है, पाकिस्तान के अंदर और बाहर। और वो इंडियन टेलीविजन जाके उनकी ज़ुबान बंदी नहीं होती, वो टिका के बात करता है, BBC पर बात करता है, CNN पर, जैसे मैं करता रहा हूँ और जैसे आरिफ नज़ामी करते रहे हैं। और वो सरकारी एहलकार वो होता है जो सरकारी सच बोलता है और जो सिर्फ मुखालफिन पर गुस्सा निकालता है अपने अंदर, बाहर उनकी वो जुर्रत नहीं होती ना। हमारी कोशिश थी कि आज भी हम फवाद चौधरी साहब को बुलाते, लेकिन वो बड़े बिजी थे। आप कल उनको कोशिश करेंगे कि वो आपके उनको भी राइट ऑफ रिप्लाई देंगे ज़रूर हम इंशाल्लाह, कि वो एहलकार है या वज़ीर। मैंने उनको उनके बारे मैंने किसी शख्स का नाम नहीं लिया, मैंने उस सोच की बात की। वो ये सोच मोदी वाली सोच है कि अगर पाकिस्तान में कोई तनकीद करे हुकूमत वक्त को या हुकूमत वक्त की कोई पॉलिसी को, तो आप उसको फौरन लेबल कर दें, उसके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी कर दें। ये मोदी वाली सोच है, बड़ी घटिया सोच है मोदी की, कि जो इंडिया में हो रहा है कि सोशल मीडिया बंद करो, अपने दुश्मनों अपने मुखालफिन को मुल्क दुश्मन बनाओ। ये मोदी की मेंटालिटी खुदा के लिए पाकिस्तान ना लेके आए। पाकिस्तान एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है, हमारा ज़हन आज़ाद है, हम तंग नजर नहीं है, तासुब वाले नहीं है मोदी की तरह। अगर वो सोच इधर आ गई तो फिर खुदा खैर करे पाकिस्तान का। अब ये बाकी आपने बात की प्रॉक्सी वॉर की, जो प्रॉक्सी वॉर हमारे पर मसला थी, जी उसमें देखें पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात के हवाले से आप बात करें तो उस हवाले से आप देखें कि इस वक्त एक स्टेलमेट है। हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी जो है, इट्स ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड। आरिफ साहब, उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को डिमोनाइज करने की, पाकिस्तान को तनहा करने की, पाकिस्तान को इल्ज़ाम तराशी करने की, अफगानिस्तान से डिस्टेबलाइज करने की। कुलभूषण यादव जो है रॉ का एजेंट है, वो पकड़ा गया रेड हैंडेड। फिर उन्होंने बलूचिस्तान में भी उनके थ्रू टेररिस्ट ग्रुप्स के थ्रू उन्होंने कोशिश की। अब हाल ही में उन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पर जो हमला हुआ है, ये रॉ ने करवाया है।
اور میں نے اس لیے اپنی ٹویٹ میں نے دیکھے آپ نے، میں نے امریکہ کو تنقید کی جان بولٹن کے جواب میں نے جواب دیا، سب سے پہلے میں نے جواب دیا اس کا، میں نے کہا کہ تم کس منہ سے بات کر رہے ہو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہندوستان کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیری عوام کا تم اس کی بات نہیں کرتے، اور پاکستان کے اوپر جب را کی طرف سے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ حملہ ہوتا ہے چائنیز قونصلیٹ پر جس کا بنیادی مقصد سی پیک کو سیبٹاج کرنا ہے، تو اس پر آپ بالکل خاموش رہتے ہیں، تو یہ دور معیار قبول نہیں۔ اور آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی امریکہ جو کہتا تھا کہ ہندوستان کے بغیر ہم اس خطے میں آگے نہیں بڑھ سکتے، پاکستان کی وہ منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں پلیز طالبان سے گفتگو کرائیں، پلیز ہمیں آنریبل ایگزٹ، ایک شریفانہ طریقے سے ہمیں کوئی راستہ نکالیں افغانستان میں، کیونکہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ تو اس وقت سارے کارڈز پاکستان پر ہے، پاکستان کی علاقائی پوزیشن مضبوط ہے، اور اس کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب یہ چائنا کے ساتھ آپ نے سی پیک کا معاہدہ کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ایشو تھا دہشت گردی کا، چائنا نے آپ کو پروٹیکٹ کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل پر، وہ جو 1267 کمیٹی ہے اس کے اوپر اتنا دباؤ پڑا پاکستان کا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس کمیٹی کا تعلق دہشت گردی جو القاعدہ سے ہے یا داعش سے ہے، اس میں ہمیں کوئی شواہد نہیں ملے کہ پاکستان یا پاکستان کے اندر کوئی ایسے تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں۔ تو چائنا نے ہماری اتنی حمایت کی، اور چائنا نے پھر نیوکلیئر سپلائز گروپ میں، اوباما نے کہا کہ جانے سے پہلے میں ہندوستان کو تحفہ دوں گا کہ ہندوستان نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بن جائے، وہ ممبر نہیں بن سکا، اس کو روکا گیا، تو وہ چائنا کی وجہ سے روکا گیا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے الیکشن میں بھی آپ شاید کوئی اچھی پیش رفت ہو، مثبت حیرانگی نتائج ہوں کہ کانگریس پارٹی شاید اس طرح مقابلہ کر سکے، اور مودی کی سوچ جو ہے شاید اس کی کمزور بھی ہو جائے اور شاید دفن بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں وزیر خارجہ نہ لگانا ایک بڑی فاحش غلطی تھی۔ اس وقت پاکستان آئسولیٹڈ لگ رہا تھا، جس طرح آپ آج کر رہے ہیں کہ اٹ ہیز آل دا کارڈز۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ جو سعودی ولی عہد کا جو ڈیفیکٹو رولر کا جو وزٹ تھا، وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہ ممالک میاں نواز شریف سے کچھ کھچے کھچے سے رہتے تھے، اور ایک ناراضگی کا پہلو سامنے آ گیا تھا پاکستان سے بھی؟ میں عارف صاحب آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں بات حقائق پر کرنی چاہیے اور بات صحیح کرنی چاہیے، سچ بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک میرے خیال میں اب آپ دیکھیں اگر ہائنڈ سائڈ ونزڈم میں بھی ویسے بھی کہ ہر پاکستان جیسا اتنا امپورٹنٹ ملک ہے جس کا اتنا کلیدی کردار ہے اس خطے میں اور بین الاقوامی طور پر، اس کا ایک فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ فارن منسٹر ضرور ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ ہوتا تو شاید یہ جو دوریاں تھیں کچھ ممالک کے ساتھ جس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی تھے اور سعودی عربیہ بھی تھے، شاید وہ دوریاں پیدا نہ ہوتی، کیونکہ کئی چیزیں گڑبڑ بھی ہوتی ہے، کئی اختلاف بھی ہوتا ہے، تو اس میں ڈیمیج کنٹرول میں جو فارن منسٹر ہوتا ہے اس کا یہ رول ہوتا ہے، تو وہ اگر ہوتا تو شاید ہے۔ بعد میں انہوں نے اپوائنٹ کیا آخری 6 ماہ میں، لیکن وہ ذرا اس وقت تعلقات میں ایک تبدیلی آ چکی تھی، اور شاید اگر فارن منسٹر ہوتا تو یہ اور مؤثر طریقے سے ہم اب پاکستان کا پروجیکشن ہو سکتی تھی۔ آپ کا مطلب ہے کہ اٹ واز ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل جب خواجہ آصف کو لگایا گیا تھا؟ ہاں، ایٹ دیٹ ٹائم وہ پہلے 4 سالوں میں وی مس دا بس۔ لیکن مشاہد صاحب یہ ایک نہیں 2 فارن منسٹر تھے، سرتاج عزیز ایڈوائزر تھے اور وہ خصوصی معاون تھے، وہ نام بھول گیا ان کا مجھے، طارق فاطمی صاحب۔ تو اس سے تو اور زیادہ میرے خیال سے لگتا ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور فارن پالیسی جو واز ان ڈیفالٹ، رننگ ان ڈیفالٹ۔ ویسے تو دونوں بڑے تجربہ کار اور بڑے باصلاحیت لوگ ہیں اپنی اپنی دور میں، اپنے اپنی فیلڈ میں، سرتاج عزیز صاحب بھی، طارق فاطمی صاحب بھی۔ لیکن دیکھیں جی، جب آپ ہو از دا گو ٹو پرسن، ایک پوائنٹ مین ہوتا ہے، فارن پالیسی جو ہے وہ فارن منسٹر پروجیکٹ کرتا ہے، اور وہ فارن منسٹر ایک شناخت دیتا ہے پاکستان کی بین الاقوامی طور پر، اور وہ ایک شخص ہوتا ہے جو بات کرتا ہے۔ اگر آپ ایڈوائزر کی بات کریں یا فلانے کی بات کریں، وہ بات اس طرح نہیں بنتی، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے اسی دور میں سی پیک آ رہا تھا،
اسی دور میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آپ آ رہے تھے, اسی دور میں روس سے آپ کے تعلقات بڑھ رہے تھے, اسی دور میں آپ افغانستان اور ایران سے نئے تعلقات بنا رہے تھے, اسی دور میں آپ کے مذاکرات چل رہے تھے ہندوستان کے ساتھ, پھر اسی دور میں کچھ دوریاں ہوئیں خلیجی ممالک کے ساتھ جو نہیں ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں, کیونکہ اتنے درینہ دوست ہیں. سعودی عربیہ وہ ملک ہے جس نے آپ کو 1998 میں جب دھماکہ ہوا ہے نیوکلیئر, سب سے پہلے اور واحد ملک تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا, آپ کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹس دی اور پورا ساتھ دیا. سعودی عربیہ وہ ملک ہے جو اس کو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی 1998 میں, اس سے پہلے 74 میں سعودی عربیہ وہ ملک ہے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ اسلامک سمٹ کرائی, جو پاکستان کو ایک نیا ہمت حوصلہ ملا 1971 کے ثانیہ کے بعد جب وہ دولت ہو چکا تھا. تو سعودی عربیہ کی بڑی پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون خدمات ہیں, اور ایسا خلا نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا ہمارے تعلقات میں. اور آپ دیکھیں کہ یو اے ای سے ہوا تو سعودی عربیہ سے بھی ہوا, کیونکہ یو اے ای کے جو حکمران ہے کراؤن پرنس MBZ جسے کہتے ہیں محمد بن زائد, وہ بڑے قریب ہے محمد بن سلمان کے, اور ان کی دونوں کی پالیسیز مشترکہ ہوتی ہیں اور سوچ بھی کافی حد تک مشترکہ ہے, تو اس کا پھر اثرات منفی پڑے. اچھا, آپ یہ ملکی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب انڈائٹ ہو گئے ہیں آج اسی آشیانہ ہاؤسنگ, لیکن ان کی جو بیل ہوئی ہے اس پہ تو کابینہ نے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا, اور نیب کی ورکنگ خاصی, نہ حکومت خوش ہے اس سے نہ اپوزیشن خوش ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا, میاں صاحب کا آج ان کی اینجیوگرافی ہو رہی ہے, آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اپنی جماعت کا آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں, کہ ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اس کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے؟ بنیادی بات دو چیزیں آپ نوٹ کر لیں عارف صاحب. جو 2018 کے الیکشن ریزلٹس تھے جولائی کے, اس میں مجموعی طور پر جو ووٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو 15 ملین 1.5 کروڑ, اور جو حزب اختلاف, جو مشترکہ حزب اختلاف ہے جس میں مسلم لیگ نون بھی ہے, جس میں PTI بھی ہے, جس میں باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں, مجموعی طور پر 25 ملین ووٹ ملا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ پاکستانی عوام کا حزب اختلاف کے لیے بھی گیا. اب خارجہ پالیسی میں یاد رکھیں کہ فورن پالیسی از آلسو این ایکسٹینشن آف یور ڈومیسٹک بیس. اگر آپ کے اندرونی خلفشار ہوگا, اندرونی تقسیم, تضاد اور تصادم ہوں گے, اور اگر آپ حزب اختلاف کو, اس کے خلاف آپ اعلان جنگ ہوگی, میڈیا کے خلاف آپ کی اعلان جنگ ہوگی. اب پچھلے 6 ماہ میں 4,500 میڈیا ورکرز کی نوکری سے فارغ ہو گئے ہیں. ہر جگہ وہ پرابلمز بڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ پارلیمنٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے, اب پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی یہ بجٹ کے اوپر, پروروگ ہو گیا. سینٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حالانکہ سینٹ بہت اچھی طرح چل رہا ہے اور اس سے بہتر ہے, اور اس میں شائستگی بھی ہے, اس میں برداشت بھی ہے, بڑا فرق ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اوور آل کوئی بل پاس ابھی تک نہیں ہو سکا 6 ماہ میں. تو اس طرح اگر آپ ذہنی طور پر اگر ابھی کنٹینر میں ہیں, ذہنی طور پر اب پھر ایک جنگ لڑ رہے ہیں جو جنگ ختم ہو چکی ہے حزب وہ الیکشن کی, اور آپ نے دیکھا کہ حزب اختلاف نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اس ولی عہد کا دورہ دیکھ لیں, جب ولی عہد صاحب آ رہے تھے سب نے ویلکم کیا, زرداری صاحب نے ویلکم کیا, بلاول صاحب نے کیا, میاں شہباز شریف صاحب نے کیا, ہر چیز حکومت کی لیکن ان میں سے کسی کو بلایا نہیں گیا. قریشی صاحب مل کے ہم کشمیر کاز کے لیے, ان کو ملاقات کے لیے بلایا نہیں گیا. پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کشمیر نہیں, وہ تو دوسری بات ہے, کشمیر کاز کی دیکھیں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیر کاز پر حکومت اور حزب اختلاف ایک زبان سے بات کی ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور ٹکا کے ایک میسج گیا ہے بین الاقوامی برادری کو, کشمیری عوام کو, مقبوضہ کشمیر کے, اور یہ تو بڑی خوشائند بات ہے. لیکن اگر اندرونی خلفشار ہوگا, اب شہباز شریف کے خلاف تو جو ان کی تو وینڈیکیشن ہوگی جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی, اور بیل میں جو انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس ہی کوئی نہیں ہے ان کے خلاف, انہوں نے کوئی کیس نہیں. تو اس قسم کی اگر سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جائیں گی تو اس سے, اور بیسک بات ہے کہ آپ پچھلے موڑ کے نہ دیکھیں, اب آگے کی طرف دیکھیں. پاکستان کو ایک نادر موقع ہے ایک بہتر مستقبل کا اور ایک کلیدی کردار کا خطے میں. وہ موقع ضائع ہوگا اگر اندرونی خلشار قائم رہے گا, اگر یہ تقسیم تضاد ہوگا. آپ کو یاد ہے جب شی جن پنگ آ رہے تھے پاکستان, اس وقت تو حالات کتنے مختلف تھے.
لیکن اس میں اس وقت کی جو حزب اختلاف تھی پی ٹی آئی، انہوں نے اس دورے کی مخالفت کی، انہوں نے سی پیک کو متنازع بنایا. اس دفعہ وہ اس کے برعکس ہوا. تو ہم اپنے ماضی میں سبق سیکھیں، غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ دہرائیں، کیونکہ اس کے نتائج جسے ماضی میں تھے وہی ہوں گے پھر. ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر بہت مشاہد شکریہ آپ حسین کا. سید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نظامی صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی. یہ ابھی بات ہو رہی تھی دورے کی کہ اپوزیشن کے لوگ انہوں نے خیر مقدم کیا، آپ نے کہا بلایا نہیں گیا. مجھے یاد آیا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی غائب تھے. کابینہ کے جو لوگ اس وقت مصافحہ کر رہے تھے بڑے تھوڑے لوگ تھے کابینہ کے، اور بڑے تھوڑے لوگ تھے، اور پرویز خٹک صاحب بڑے سینئر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے. وہ کہاں تھے، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. کچھ پاک بھارت تعلقات کا تذکرہ بھی کریں گے، اور نظامی صاحب سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ سعودی ولی عہد کا یہ جو دورہ ہے اس کی اہمیت اور پاکستان اس سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب، کل جب اشائیہ دیا جا رہا تھا وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے سعودی ولی عہد کو، تو اس وقت بڑے جذباتی قسم کے لمحات دیکھنے کو ملے جب پرائم منسٹر پاکستان نے یہ درخواست کی سعودی عرب میں مقیم پاکستانی جو مزدور طبقہ ہے اس کو لے کے، اور پھر جیلوں میں قید جو پاکستانی تھے سعودی عرب کی اس سے متعلق، اور وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی اس پہ ایکشن ہو گیا. بادشاہوں کی محفل میں مزدوروں کی باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ آپ سمجھیں کہ میں پاکستان کا سفیر ہوں اور یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. تو یہ ایسی گرم جوشی جو ہے نا، اس کی وجہ یہ بھی ہے جو میں نے نوٹس کیا. میں نے بہت سارے وزٹس جو ہیں وہ کور بھی کیے ہیں، دیکھے بھی ہیں یہاں بھی اور باہر بھی. یہ اس لحاظ سے منفرد تھا کہ ایک تو خان صاحب کو جو ڈرائیو کر کے لے کے نا گاڑی، ویسے تو ایک ایسی چیز لگتی ہے بظاہر، یہ ایک ایئر آف انفارمیلٹی تھی. مطلب پروٹوکول وائز تو یہ سعودی عرب کے رولر ہیں وہ نا، اور ایک ایئر آف فارمیلٹی اس میں ضرور موجود تھی. پھر جو پیجنٹری تھی وہ بھی تھی. پھر یہ نہیں کیا گیا کہ چپ چپاتے ہیلی کاپٹر پہ لے جائیں، دکھایا گیا باقاعدہ روڈ سے، سڑک سے وہ گزرتے گئے. یہ اچھا کیا کیلکولیٹڈ رسک لی سیکورٹی کنسرنز کے باوجود. اور اس دورے کو بڑے اچھے طریقے سے، یعنی غیر رسمی، یعنی رسمی کے ساتھ ساتھ کہ بھئی وہ بگی شگی بھی تھی، سارا کچھ تھا، پیجنٹری بھی تھی، روایتی ثقافتی تھا جتنا. اور یہ دورہ تو ویسے تو کہتے ہیں نا ٹیکنیکلی تو 2 دن کا، لیکن عملی طور پہ یہ 24 گھنٹے لیس دین 24 آورز، لیس دین چند گھنٹے کا تھا نا اس لحاظ سے. لیکن اس سے پہلے کچھ ورکنگ گروپس آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا. اس لحاظ سے بھی یہ دورہ اچھا تھا اور یہ پروڈکٹیو بھی رہا ہے. عموماً جو ایم او یوز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سے کچھ جو ہیں ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. لیکن اس میں سے خاص طور پہ جو سگنیفیکنٹ ہے ایل این جی والا جی وہ ہے، گوادر والا تو ایل این جی وہ تو وہ ہے. اور اسی طرح اور یہ یوتھ امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یوتھ امپاورمنٹ میں ایگریکلچر ہے. تو یہ اوور آل ایک اچھا دورہ ہے جس کو، اس کے بارے میں ایک مشترکہ کمیٹی بھی بن گئی ہے جو ہر 6 مہینے ملا کرے گی، سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل. جی وہی. تو مقصد ہے کہ یعنی جو عموماً طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ بطور صحافی یہ مذاق کرتے ہوتے ہیں. عباس اطہر ہوتے تھے ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے، نیوز ایڈیٹر. جی تو وہ کہتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے اتنے دن کا کامیاب دورے پر روانہ ہو گیا. کیوں حکمران کا تو ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کو خیر وہ تو ایک لائٹ سائڈ پہ بات تھی. مطلب ہے کہ جتنا ایک دورہ مثبت ہو سکتا ہے اتنا یہ مثبت ہے. اچھا، 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری. لیکن اس میں ایک دوسری پہلو بھی میں لاؤں. مثلا ان کے وزیر خارجہ نے یہاں ایران کے بارے میں کہا تھا ہمیں بڑی احتیاط، اور عمران خان صاحب نے موشر لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں سعودی عربیہ کے، پاکستان سعودی عرب پہ حملہ پاکستان وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف عمران خان، جب مجھے یاد ہے جب 6 ستمبر گزشتہ برس کو یوم شہداء بنایا گیا تھا جی ایچ کیو میں، ان کی بیگم صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں اور چیف گیسٹ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں. انہوں نے کہا کہ پاکستان اب پرائی جنگوں میں ملوث نہیں ہوگا. اور یہی قومی پالیسی ہے کہ یمن کی محاذرائی میں ہمارا کوئی کامبیٹ رول نہیں ہوگا. یہ ہم نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے، ہم نے جنرل رحل شریف ان کو دے دیے، حالانکہ وہ بھی پاکستان کی گورنمنٹ کے این او سی کے بغیر نہیں، جو حال ہی میں ملا ان کو، وہ نہیں جا سکتے تھے. تو مقصد ہے کہ
ہمیں پاکستان کے وہاں پہ ملٹری ایڈوائزری گروپ بھی ہے, اسٹریٹجک بھی ہے, لیکن ایک یمن جو ہے ایک قسم کا ویٹنام بن چکا ہوا ہے. ہمیں اس میں کسی صورت بھی نہیں جانا, اور یہ اچھی بات ہے. دوسرا دیکھیں ایران کے ساتھ, ایران ہمارا پڑوسی ملک, پھر سعودی عرب کے ساتھ وہ تعلقات. شاہ محمود قریشی نے فل مارکس ٹو ہم کہ انہوں نے فوراً ان کو فون کر کے ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف کو کہا کہ یہ ان کے جذبات ہیں, ہمارے نہیں ہیں. مقصد ہے کہ پاکستان نے یعنی اچھی ڈپلومیسی کی ہے, یہ نہیں کہ بیچے نیچے لیٹ گئے بالکل. تو لیٹس گیو دا ڈیول از ڈیو, یو نو, ڈیول تو نہیں کہنا چاہیے بہرحال, لیکن ایک اچھے طریقے سے. اور شاہ محمود قریشی صاحب ایک بطور ایک بیانہ رو خارجہ منسٹر کے علاوہ قومی اسمبلی میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو اپوزیشن سے بقایا بامی, کچھ لوگ کچھ دو کی بیسس پہ پرانے پارلیمنٹرین ہیں, وہ کنٹینر کی سیاست نہیں کرتے خالی. یہاں پہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو کریڈٹ دے رہے ہیں, اور نظامی صاحب جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ پاکستان اور موجودہ حکومت کی پالیسی بھی یہی دکھائی دیتی ہے کہ وہ اپنا کندھا کسی کی بندوق کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی. جی یہ قومی پالیسی جب قومی اسمبلی نے کہہ دیا تو پھر کیا بات. بالکل. اور دیکھیں نا یہ جو ہے نا یمن کے معاملے میں جمال عبد الناصر نے, یہ بات کر رہا ہوں میں 67 سے پہلے کی, جبکہ عرب اسرائیلی جنگ ہوئی پہلی, جب پورا سینائی ڈیزرٹ ہی وہ لے گئے, وہاں پہ 70,000 فوج بھیجی اس زمانے میں یمن کی, اور منہ کی کھانی پڑی. یہ جتنی اس قسم کی ناظرائیاں ہوتی ہیں نا, ویٹنام ہو گیا, ابھی امریکہ نے جیسی طاقت نے بھیجی, عراق, سیریا, افغانستان سے ہم اتنے کر رہے ہیں ہماری, تو ہم تو کس بات کی مولی ہیں کہ ہم جا کے وہاں لڑائی لڑیں. بالکل ٹھیک. اب وہاں بھی سعودی عرب اور ان کے درمیان بھی ایک دنیا کا سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اس سلسلے میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے. اچھا, 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری, کافی اس کے چرچے بھی ہیں. کیا میسج ہے دنیا کی دوسری قوموں کے لیے, دوسرے ویل آف کنٹریز کے لیے کہ وہ پاکستان میں آئیں, سرمایہ کاری کریں؟ آپ سمجھتے ہیں سعودی ولی عہد کے دورے کے بعد, ان معاہدوں کے بعد پاکستان کو سرمایہ کار لانے کے لیے سند مل گئی ہے؟ کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تھوڑا ہے نا. جی مختصر جواب دوں آپ کو. جی بہت اچھی بات ہے. 20 ارب ادھر سے آ گئے, 62 ارب ادھر سے آ گئے, بہت پیسے آ گئے, اور بھی لوگ آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب تک ہم اپنا گھر ان آرڈر نہیں کریں گے نا, ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کی مراد یہ بجلی کے مسئلے, گیس کے مسئلے, ٹیکس کے مسئلے, گیس کے, سیاست کے مسئلے, اپنے اسٹرکچرلی اپنے اکانومی کو درست نہیں کرتے. جب تک کہ ڈومیسٹک لیول پہ جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ کہتا ہے کہ یار عمران خان سے اچھا انویسٹمنٹ کلائمیٹ کوئی نہیں لے کے آیا, میں لگاتا ہوں. اسٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے, روز جناب آپ کو اخباروں کے اندر پرسپیکٹس نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کتنے پرسپیکٹس نظر آتے تھے ایک زمانے میں؟ جی پرسپیکٹس ہوتا ہے جب آپ کمپنی لمیٹڈ جاتے ہیں, نئی کمپنیاں لگیں, پھر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا. ابھی تو قرض کی پیتے تھے میں, کیا آپ شاعر زیادہ کہتے تھے, رنگ لائے گی وہ آری فاقہ مستی ایک دن, رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. لیکن یہ آپ نے نظامی صاحب جو بات کی ہے کہ اپنے گھر کو سیدھا کرنا سب سے پہلے, اور اس کے لیے دیکھیں نا اس میں جو اس پہ نظامی صاحب ایک اور کنٹینر پالیٹکس ہے نا, اور اپوزیشن کی بھی نیگیٹو پالیٹکس اگر ہے, یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو ترجمان ہیں ہمارے, ان کو بھی اپنا نیریٹو بدلنا چاہیے. یہاں میں اتفاق کروں گا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے ثقافتی وفد بند کر دیے انہوں نے. یہ یہاں پہ ایک ڈش ٹی وی ہے, اس کے ذریعے پاکستانی چینل آتے ہیں, وہ بند کر چینلز آتے ہیں. اچھا, ہمیں ضرور اس کوئن میں جواب نہیں دینا چاہیے. اچھا, اس پہ ذرا نظامی صاحب, وہ کرکٹ کی بھی کوریج بند کر دی, کرکٹ کی کوریج بھی بند کر دی ہے. میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا, نواز شریف صاحب کی حکومت پہلے آ جاتی ہے, اس کے بعد مودی صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں, آپ آئیں جی تقریب حلف برداری جو ان کی ہوتی ہے اس میں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, وہ ایک گڈ جیسچر انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. یہ دونوں ملکوں کی جو سیاست ہے, حکومت جب نو منتخب ہوتی ہے تو وہ بڑے ہینڈ شیک قسم کے جیسچر دے رہی ہوتی ہے, اور بعد میں جب تھوڑا ٹائم ہو جاتا ہے اور الیکشن قریب آنے کے ہوتے ہیں تو انڈیا کارڈ, پاکستان کارڈ, یہ شروع ہو جاتا ہے. تو شروع دن سے ہی معاندانہ کارروائی ہیں اس کی, ہاسٹائل ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہماری کج فہمی ہے کہ جناب وہاں مودی جو ہے وہ رائیولڈ آ گیا ان کی نواسی کی شادی پہ میاں صاحب, تو یار بن گیا وہ ان کا جندل کو لے کے, اسٹیل میاں صاحب بہت کچھ سوچ. میں نہیں سمجھتا, میں آج تک ان لوگوں میں شامل نہیں جو میاں صاحب کو انڈین ایجنٹ کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور یا وہ کوئی شوگر مل لگانا چاہتے تھے, نہیں, ایسا بھی نہیں میرے خیال سے. وہ یہی چاہتے تھے کہ تعلقات بہتر ہوں, لیکن یہ سمجھنا
کہ برسوں کے جو تعلقات ہیں وہ جپی پپی سے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہم اچھا اس میں یہ جو پچھلے 3-4 دنوں سے ہو رہا ہے نظامی صاحب انڈیا کے اندر، جس طرح ان کا میڈیا اتنا نیگیٹو رول ان کی جانب سے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پلوامہ اٹیک پہ ریئلٹی شوز کر رہے ہیں. حکومتی جو وزراء ہیں وہ بھی پاکستان بیشنگ میں آگے ہیں، لیکن کانگریس کی جانب سے اس طرح کی نیگیٹیوٹی یہ کانگریس بھی جب آئے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی سوچ ہے نا. نہیں، انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے یا مودی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ مودی اسٹیبلشمنٹ کو الگ چیز تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک، بالکل ٹھیک. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.